الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله عز وجل في القرآن المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله میرے لجپال نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس پیار سے، اس محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر برادران اسلام، حمد و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ کا کروڑا شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں
इंसानियत में पैदा फरमा कर अशरफुल मखलूकात बना कर अक्ल सलीम अता करके सबसे बड़ा एहसान हम पर ये फरमाया कि अपने महबूब नबी, लजपाल नबी, आखिरी नबी हज़ूर अहमद मुतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मैं और आप अहबाब जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के सिलसिले में मस्जिद में जमा हैं। अल्लाह जल्ला मजदूहू से ये दुआ है, ये अर्ज़ है कि वो रब ताला हमारी इस नमाज जुमा को कबूल फरमा कर हम सब पर जुमा की हसनात का, बरकतों का, रहमतों का नज़ुल फरमाए। बरादरान इस्लाम, मुहर्रमुल हराम का महीना जारी व सारी है और आज जुमा की विसातत से आप हज़रात के सामने इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से और उनके फ़ज़ाइल व कमालात के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब ताला मुझे हक़ बयान करने की और हम सबको इन बातों को सुनाकर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो आया करीमा दौरान खुतबा तिलावत की है, इस आया करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ए अहले ईमान, इस्ताईनु, अल्लाह से मदद तलब करो। कैसे? अल्लाह कुरान में ईमान वालों को खिताब फरमा रहा है कि लोगों मुझसे मदद तलब करो। फरमाया आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ, ये दोनों चीजें अख्तियार करके मुझसे मदद तलब करो। क्या फरमाया? इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, तुम ये पाओगे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह फरमा रहा है ईमान, मुझसे नमाज अख्तियार करके, सब्र अख्तियार करके मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बरादरान इस्लाम, इंसान की जिंदगी में नशेब व फराज आते हैं। यही इंसान जिसको कभी कभी खुशियां मिलती हैं, उसी इंसान को जिंदगी के अंदर गमों का सामना भी करना पड़ता है। यही इंसान जिसको गाहे बगाहे जिंदगी के अंदर दुख नसीब होते हैं, इसी इंसान को जिंदगी के अंदर सुख भी नसीब होते हैं। यही इंसान इस दुनिया में जिंदगी के अंदर, इस इंसान को कभी कभी अमारत मिल जाती है, अमीर हो जाता है, और इसी इंसान को मुफलिसी आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, गरीब भी हो जाता है। ये इंसान की जिंदगी के नशेब व फराज है, ये अप एंड डाउन है। कभी इंसान दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी खुशी के आलम में होता है और कभी गम में के आलम में होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में अपने मानने वालों के लिए, अपने पैरोकारों के लिए, जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, उसके कुरान को मानते हैं, कुरान उन्हें एक बात बता रहा है, एक नुस्खा बता रहा है कि अहले ईमान वालों, जब तुम पर परेशानियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, तकालीफ आ जाएं, तूफान आ जाएं, गर्दाब आ जाए, ऐसे ऐसे तूफान आ जाए, ऐसी ऐसी मुश्किलात आ जाए जिनको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारा सब्र जवाब दे जाए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी परेशानियां जब आ जाए तो क्या करो? कुरान ये नुस्खा बता रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मानने वालों को ये बता रहा है कि जब तुम्हें परेशानियां आ जाए, मुसीबतें आ जाए, तो फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह,
اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. اللہ سے مدد طلب کرو. اور کیا ہے، جو بندہ ان دو چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، صبر کو بھی اختیار کر لیتا ہے، نماز کو بھی اختیار کر لیتا ہے، تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان دکھ میں بھی ہو تو سکھ کی لذت نصیب کرتے ہیں. اگر انسان دکھ کے عالم میں بھی ہو تو صبر اختیار کرے گا، نماز اختیار کرے گا، تو یہ اس کو سکھ کی لذت نصیب کرے گا. سامعین کرام، حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انسان ہیں. ان کی زندگی میں بھی نشیب و فراز آئی، ان کی زندگی کے اندر بھی غم آئے، خوشیاں آئی ہیں، دکھ آئے ہیں، سکھ آئے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں. ان کی زندگی میں بھی نشیب و فراز آتے رہے. لیکن اگر آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر یہ جو وصف ہیں، جو صبر ہو گیا، نماز ہو گیا، یہ جو فضائل ہیں، یہ کمالات، یہ خصائل، یہ بدرجہ عدم موجود ہیں. ایسے وصف ان کے اندر. اور اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے کسی فرد کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی اہل بیت کے ہر فرد کی زندگی کے اندر یہ وصف موجود تھے. ان کی زندگیوں کے اندر صبر بھی تھا، حلم بھی تھا، برداشت بھی تھی، اور نیکوکار بھی تھی. سامعین کرام، جب اہل بیت جو جتنے افراد ہیں، جب ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ جو خصائل، یہ فضائل پائے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کی تربیت سرکار دو عالم نے کی ہے. اہل بیت کی تربیت کس نے کی ہے؟ آقا دو جہاں نے ان کی تربیت کی ہے. اور صرف اہل بیت کی تربیت بھی نہیں کی، ان حسنین کریمین کی تربیت ہی نہیں کی، بلکہ ان کی نسبت بھی سرکار سے ہے. ان کی نسبت بھی سرکار سے ہے. یہ سرکار کے نواسے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، خون ہیں. ان کی تربیت بھی سرکار نے کی اور ان کی نسبت بھی سرکار سے ہے. اس وجہ سے ان کے اندر یہ وصف پائے جا رہے ہیں. سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ان اہل بیت کے ساتھ، ان حسنین کریمین کے ساتھ، ان نواسوں کے ساتھ محبت کا اندازہ آپ ان باتوں سے لگائیے. میں ایک دو احادیث عرض کر دیتا ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں. پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اپنے نواسوں کو بیٹا کہہ رہے ہیں. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اس قدر محبت فرما رہے ہیں حسنین کریمین سے کہ فرما رہے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور سامعین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. کون سی دعا کر رہے ہیں؟ یہ کہ اللہم انی احبہما، حسنین کریمین کے حوالے سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، عرض ہے، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور پھر آگے کیا خوب دعا کی، کیا پیاری دعا کی. فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مولا ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو میرے حسنین سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسنین سے محبت کرتے ہیں، دل میں چاہ رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں. مولا ان لوگوں سے بھی محبت فرما. یہ کتنی پیاری دعا فرمائی. اور پھر کس قدر اپنے حسنین سے محبت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی لخت جگر ہیں، جو آپ کی پیاری بیٹی ہیں، ان کے گھر تشریف لے جاتے کبھی کبھی اور اپنے نواسوں کو اپنی گود میں بٹھاتے اور گود میں بٹھا کر پیار کرتے. اور پیار، آج آپ بھی اولاد والے ہیں، آپ بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں. کوئی نواسوں سے پیار کرتا ہے، پوتوں سے پیار کرتا ہے.
لیکن ہم جب اولاد سے پیار کرتے ہیں سینے سے لگا دیتے ہیں اسے، اس کو چومتے ہیں، گود میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جدا ہے، نرالا انداز ہے۔ کون سا انداز ہے؟ ہم تو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے، سونگتے تھے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور پھول کو کیا کیا جاتا ہے؟ سونگا جاتا ہے، پھول کو سونگا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے نواسوں سے محبت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے نواسوں کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، اپنے شانہ اقدس پر بٹھایا ہوا ہے، سواری کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری سواری ہے کہ اس آقا دو جہاں کے کندھوں پر سواری کر رہے ہیں۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں اور دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعم المرکب، ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے واہ کتنی اچھی سواری ہے، کیسی پیاری سواری ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے پیارے صحابی یہ تو دیکھ نعم الراکب، سواروں کو بھی دیکھ کہ سوار بھی کتنے پیارے ہیں، جو سواری کر رہے ہیں وہ بھی کتنے اچھے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے حسنین کریمین سے محبت ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کے اندر صبر جو ہے وہ بدرجہ عدم موجود تھا، یعنی بہت آپ صبر و رضا کے اس مقام پر فائز تھے جو نواسے رسول کے شایان شان ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے شایان شان تھا، آپ صبر و رضا کے اس مقام پر فائز تھے۔ اب بچپن کے عالم میں ابھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے کے ذریعے یہ علم ہو گیا کہ آپ کے نواسے نے قتل ہو جانا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو خبر تھی یہ حق الیقین تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جو بولتا ہے، جو میں کہتا ہوں وہی بولتا ہے، وہ وہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے نواسے نے قتل ہو جانا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا۔ بچپن میں چھوٹے سے ہیں، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا، صحابہ کرام کو بتا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چل گیا، ماں کو پتہ چل گیا، باپ کو پتہ چل گیا، نانا کو پتہ چل گیا، تمام ساتھیوں کو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ امام علی مقام نے، امام حسین نے کربلا کے میدان میں قتل ہو جانا ہے، شہید ہو جانا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اہل بیت اس پورے گھرانے نے، ان کے اندر یہ صبر و رضا کا یہ جو وصف ہے یہ اس قدر موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ مولا جب یہ مشکل وقت، یہ جو مصیبت آنے والی ہے ٹل جائے، یہ مشکل وقت امام حسین پر نہ آئے۔ نہ باپ نے دعا کی، نہ ماں نے دعا کی، اور نہ نانا نے یہ دعا کی، بلکہ نانا نے کیا دعا کی؟ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ کون سی دعا کر رہے ہیں؟ اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا، حوصلہ بھی عطا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ یہ کیسا وقت آئے گا جب صبر کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل وقت ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا نہیں کی کہ وہ وقت ٹل جائے، وہ مشکل ٹل جائے، وہ مصیبت ٹل جائے، بلکہ یہ دعا کی کہ مولا میرے حسین کو اس وقت صبر بھی عطا کرنا، حوصلہ بھی عطا کرنا۔ اور پورا جو گھرانہ ہے، ماں بھی، باپ بھی،
सब सब्र और रज़ा की मिसाल बने हुए हैं और हिलम भी कर रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं। इस पर अल्लाह की बारगाह में शिकायत भी नहीं कर रहे, शिकवा भी नहीं कर रहे, बल्कि ये कहते हैं कि ऐ मौला हम तेरी रजा पर राजी हैं, हम तेरी रजा पर राजी हैं। ये जो सब्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों जब तुम पर मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो सब्र को अख्तियार कर लो, नमाज को अख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी इन तकलीफों को दूर कर देगा। तो सब्र और रज़ा की मिसाल अहले बैत के घराने के अंदर अगर देखा जाएगा, इमाम हसन जो इमाम आली मकाम के भाई हैं, उनका एक वाक़या सुनाता हूं कि वो सब्र और रज़ा के किस मकाम पर फायज है कि आपको जिंदगी में बड़ी दफा ज़हर दिया गया, कई मरतबा ज़हर दिया गया इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, लेकिन जब आखिरी मरतबा जब ज़हर दिया गया जिसकी वजह से आपका इंतकाल भी हो गया, तो आपका आलम ये है कि उस ज़हर की वजह से आपके जिगर के टुकड़े हो रहे हैं, जिगर के टुकड़े हो रहे हैं और जमीन पर गिर रहे हैं। तो आपके भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये माजरा देखा, ये आलम देखा, तो तड़प गए। देखिए और अपने ज़हनों में इस बात को गौर कीजिए कि वो नवासे, वो भाई, वो हसनैन करीमैन जिन्होंने मिलकर रसूलुल्लाह की मोहब्बतों को पाया हो, जिन्होंने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तों को पाया हो, जिन्होंने मिलकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में सवारी की हो, आपके कंधे पर बैठे हों, आज एक भाई का आलम ये है कि जिगर के टुकड़े हो रहे हैं, दूसरे भाई के दिल का आलम क्या होगा? हज़रत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी? आते हैं तड़प कर कहते हैं, भाई मुझे ये बताओ कि ये किसने किया है, किस आदमी ने ये काम किया है कि आपके ये जिगर के टुकड़े हो रहे हैं? तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ऐ मेरे भाई अगर मैं बता दूं तो तू क्या करेगा? तो आपने कहा कि जिसने ये आपका हशर किया है, आपका ये हाल किया है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो सुनिए उस वक़्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कैसा सब्र और रज़ा का वो मुज़ाहिरा देखिए और सुनिए कि उन्होंने क्या फरमाया कि अगर इस आलम में कोई भी, हम जो लोग हैं आज हम बेसब्री का मुज़ाहिरा करते हैं, हमारे माशरे में हर गांव में हम बेसब्री है, इस वजह से हम परेशानियां भी हैं, तकालीफ भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं रहा, हम सब्र नहीं कर रहे। अगर कोई आम इंसान होता तो इस आलम में पता नहीं क्या कह देता कि उसने किया है, उसने दिया है, उसने बहतान लगाता, इल्ज़ाम तराशी करता। लेकिन इमाम हसन ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है, मैं आज मौत के दरवाजे पर हूं, मैं किसी पर बहतान नहीं लगाना चाहता, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, बल्कि क्या कहा, तवक्कल अलल्लाह का वो भरोसा, अल्लाह पर जो भरोसा है उसकी वो मिसाल बयान कर दी, वो बता दिया कि अल्लाह पर तवक्कल कैसे किया जाता है। अपने भाई को मुखातब करके फरमाने लगे, ऐ मेरे भाई मुझे तो ये नहीं पता कि किसने ये मेरा हाल किया है, लेकिन ऐ मेरे भाई मैं तुझसे ये कहता हूं कि मेरा रब तुझसे बेहतर बदला लेने वाला है, मेरा अल्लाह तुझसे बेहतर बदला लेगा। तवक्कल अल्लाह का कैसी मिसाल बयान कर दी कि नहीं, मैं किसी पर बहतान नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं सब्र करूंगा और मैं अल्लाह पर तवक्कल करूंगा। जिसने मेरे साथ ये बुरा किया है, ये जुल्म किया है, अल्लाह तुझसे बेहतर बदला लेने वाला है। और शायर ने क्या कहा है कि वाह क्या सब्र, अपना तो हो जिगर टुकड़े, वाह क्या सब्र, अपना तो हो जिगर टुकड़े, फिर भी दुश्मन के दर पे आज़ार नहीं, फिर भी दुश्मन के दर पर आज़ार नहीं, हथियार नहीं है, फिर भी दुश्मन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि अपना तो जिगर उनका टुकड़े हो रहा है, फिर भी सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि ये वो हसनैन करीमैन हैं कि जिनकी तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और जिनकी निस्बत सरकार से है और सरकार ने उनको ये वसफ़ सिखाए हैं। तो सामीन कराम, मैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उनकी सब्र कि उन्होंने ये जो करबला का मार्का हुआ, इसके दौरान किस कदर उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया।
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑا، نانا کی نگری چھوڑی، نانا کا شہر چھوڑا، ان کے دل کا عالم کیا ہوگا، دل پر رنج کیا ہوگا، دل پر غموں کے بادل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد آج وہ بندہ مومن جب مکہ میں جاتا ہے، مدینہ میں جاتا ہے، مدینہ کی فضا میں بیٹھتا ہے، ادھر رہتا ہے، جب واپس آنے لگتا ہے اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں ہی ساری زندگی بیٹھا رہوں. اگر آج ایک مومن کے دل میں 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ادھر مدینے میں ہی بیٹھا رہوں، تو سوچئے کہ وہ حسین کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیار کتنا کرتے تھے، وہ مدینہ کو چھوڑ رہے تھے. ان کے دل کے عالم کیا ہوگا، ان کے دل کا رنج غم کیا ہوگا. لیکن کیا ہے، صبر کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ مکہ بھی چھوڑا اور صبر کر رہے ہیں، دل میں رنج ہے. کیوں؟ ایک نانا کی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، نانا کی امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے نانا نے بھی ہجرت کی تھی، میرے نانا نے بھی مکہ کا شہر چھوڑا تھا، مدینہ میں آئے تھے اور مدینہ کو آباد کیا تھا. جب مدینہ میں آئے، مدینہ آباد کیا تو مدینہ برکت والا بن گیا. تو وہ امام حسین نواسہ رسول حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، کربلا کے بیابان میدانوں کو آباد کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں اپنے نانا کی، اپنے آقا کی سنت کو ادا کروں گا تو وہ بیابان کربلا برباد نہیں، آباد ہو جائے گا. وہ بیابان جو کربلا کے میدان ہیں وہ برباد نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے. تو ایک شاعر نے کیا کہا، کسی سے وطن کا پوچھا تو آگے شاہ نے فرمایا، کسی سے وطن کا پوچھا تو آگے شاہ نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. یہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں، مکہ بھی چھوڑ دیا، اور لمبی مسافت. کوفہ بہت دور ہے، لمبا سفر ہے، لمبی مسافت ہے، آگے کے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ آگے حالات کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اور ساتھ مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پورا قافلہ لے کر رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں، منزل بہ منزل جا رہے ہیں، لیکن ان کا صبر و استقلال میں کمی نہیں آ رہی ہے. جو عزم ہے، جو استقلال ہے، وہ ہر مشکل پر، ہر گھڑی پر ان کا حوصلہ بلند ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ آج ہم حق کی آواز کو بلند کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس وقت یزید اس ظالم نے لوگوں کی رائے لیے بغیر وہ مسلط ہو گیا اور ظلم پھیلنے لگا. تو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم کے ظلم کے خلاف باہر نکل کر ڈٹ جانے کے لیے نکلے اور لوگوں کو یہ بتا دیا تاکہ قیامت تک آنے والے مومنین کو، مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی ظالم مسلط ہو جائے، کوئی ظلم کرنے والا آ جائے، کوئی تو ہو جو کلمہ حق کو بلند کرے، کوئی تو ہو جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. اور آپ نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے منزل بہ منزل جا رہے ہیں. ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک پیغام آتا ہے. کیا پیغام آتا ہے؟ کہ آپ کے بھائی امام مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، کوفہ کے بازاروں میں قتل کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو کوفہ والوں نے خط لکھے، تقریباً 150 کے قریب خط لکھے، اور امام مسلم بن عقیل کا خط آپ کو ملا، آپ کے بھائی کا خط ملا کہ ادھر جو لوگ ہیں، کوفہ والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. تو امام مسلم بن عقیل نے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ 18,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی اور آپ کو بلا رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیے۔ تو امام علی مقام جا رہے ہیں، لیکن راستے میں ان کو ایک پیغام آتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ پتہ چلا تو کوئی عام آدمی ہوتا تو گھبرا جاتا، کانپ جاتا، ڈر جاتا، کہتا کہ آگے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ امام مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہے، ان کا رنگ بدل گیا ہے، ڈنگ بدل گیا ہے، ان کے حالات بدل گئے ہیں، تو کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ نہیں، بلکہ ان کی جو صبر ہے، جو عزم و استقلال ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، وہ اور بلند ہو جاتا ہے، وہ آگے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ قافلے والے جو آپ کے جانثار ساتھی تھے ان کا جواب سنیے، وہ اپنی جانیں کس قدر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر امام مسلم بن عقیل نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، اپنی جان پیش کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے، ہم اپنی جانیں بچا کر واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں گے۔ سب تیار ہو گئے، پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے کہ ابن زیاد اس کا لشکر ملتا ہے، تقریباً 1,000 کے لگ بھگ آدمی ہی وہ۔ ابن زیاد کا لشکر حر بن یزید اس کی قیادت میں ہے، یہ اس کی قیادت کر رہا ہے۔ امام علی مقام کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ انہوں نے پھر بتایا کہ جو کوفہ والے ہیں وہ لوگ آپ کی بیعت نہیں کریں گے، انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں، آپ کو بلایا جائے اور آگے سے مہمان غائب ہو جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر غائب نہیں ہوئے، مہمان بلایا، حضرت امام حسین کو خط لکھ کر بلایا، مہمان بلایا، اور مہمان بلا کر ان کا رنگ اور ڈنگ بدل گیا اور خلاف ہو گئے۔ تو تب امام حسین علی مقام نے اس حر بن یزید کے سامنے یہ کہا کہ میں ذلت کے ساتھ میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میری 3 شرطیں، میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے مہمان بلایا اور مہمان بلا کر میری عزت نہیں کی اور مجھے مہمان کے طور پر آپ قبول نہیں کر رہے، تو طریقہ یہ ہے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں، آپ نے مجھے مہمان بلایا تھا اور آج آپ مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں، تو لہذا میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر دوسری شرط یہ کہی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے جا کر بات کروں گا اور بات کر کے میں جانوں اور یزید جانے۔ کچھ ظالم اس شرط کے حوالے سے آج یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ میں جا کر یزید کی بیعت کر لوں گا۔ ایسا نہیں، اگر ایسی بات کہتے تو ابن زیاد درمیان میں آڑ کیسے آتا، اس کی درمیان میں راستہ کیسے رہتا ابن زیاد کا؟ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں جاتا ہوں، اس سے بات چیت کروں گا، یزید جانے اور میں جانوں۔ لیکن پھر تیسری شرط یہ کہی کہ اگر یہ پہلی دونوں شرطیں قبول نہیں ہیں تو میں کسی غیر معروف جگہ، ایسی جگہ جہاں غیر معروف ہو، مشہور نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، میں ادھر چلا جاتا ہوں، کس لیے کہ امت کو فتنے سے بچا دوں، فساد سے بچا دوں۔ لیکن انہوں نے آگے یہ کہا کہ نہیں۔ تیسری جو شرط تھی وہ یہ نہیں مان رہے تھے۔ وہ کیوں نہیں مانا؟ اس وجہ سے لوگوں کو پتا تھا کہ آج اگر امام حسین یہاں سے واپس چلے گئے تو یہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے ماننے والوں کو لائیں گے اور پھر ہمارا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے ان شرائط کو نہیں مانا۔ تو سامعین کرام، وقت ختم ہو گیا ہے، میں وقت کے اختتام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ٹائم پر جماعت کرانی ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس سے آگے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و عزم کے حوالے سے، ان کے صبر و رضا کے حوالے سے، عزم و استقلال کے حوالے سے
کہ آپ صبر و رضا کے کس مقام پر، کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے. کیوں کہ اس وجہ سے آپ اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ وہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور سرکار نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی نسبت سرکار سے ہے. تو آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں کہ شہنشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے، شہنشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے، جن و بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے، جن و بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور اس کی ہمت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، اور اس کی ہمت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے. سجدے تو لاکھوں نے کیے، اس کا جدا انداز ہے، سجدے تو لاکھوں نے کیے، اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب یہ اذان ہوگی، اس کے بعد سن کے اللہ